अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है सितंबर की पहली तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज 1 सितंबर तक अफ़गानिस्तान में ताज़ा तरीन पेशरफ्त, उसकी झलकियाँ। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान ने कई अहम फैसले किए हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी को तस्लीम करे और मुल्क को दरपेश मुतादिद बहरानों से निपटने में उनकी मदद करे। कतर ने तालिबान पर जोर दिया है कि वह नक़्ल व हरकत की आज़ादी दें और लोगों के लिए महफूज रास्ता छोड़ दें ताकि वो अपनी मर्जी से मुल्क से जा सकें या वापस आ सकें। अमरीका और बरतानिया के इक़दामात के बाद हॉलैंड ने भी ऐलान किया है कि वो अपना सिफारती मिशन काबुल से कतर मुंतकिल करेगा। अमरीका के सदर जो बाइडन ने 2 दहाइयों से जारी जंग के बाद अफ़गानिस्तान से इनखला के अपने फैसले का दिफा किया है। और अब तफसील। सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जंग अमरीका के मफाद में नहीं थी, जिसे बहुत अरसा कबल बंद हो जाना चाहिए था। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फ़ौजी इनखला का फ़ैसला उन्हीं का फ़ैसला है और दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। मंगल के रोज़ वाइट हाउस में कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब ये जंग ख़त्म हो चुकी है, चूँकि अब सरजमीन पर लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं रहा, उससे अब सिफारती मैदान में लड़ा जाएगा। सदर ने कहा कि ये लड़ाई उस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब मई सन 2011 में उसामा बिन लादेन को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया था और अलकायदा का कला कमा किया गया था। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर सन 2001 के अमेरिका के खिलाफ हमलों में अलकायदा मुलव्वस था, लेकिन ये दहशतगर्द गिरोह अफ़गानिस्तान की सरजमीन से वार कर रहा था, जिसे नेस्त व नाबूद करने की ज़रूरत थी और ये काम बखूबी किया गया। लेकिन सदर ने याद दिलाया कि दाइश खुरासान जैसे दहशतगर्द गिरोह के साथ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, उससे न माफ़ किया जाएगा न भुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दौलत इस्लामिया खुरासान के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई हमले किए जाएंगे। हालिया काबुल मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1,20,000 से ज़ायद अफराद का इनखला किया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इनखला किसी भी और मुल्क ने नहीं किया। इस मिशन की कामयाबी की वजह हमारी अफवाज, हमारे सिफारतकार और इंटेलिजेंस है। व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम से टेलीविज़न पर खिताब में बाइडन ने तालिबान की तेज़ रफ्तार पेशरफ्त के खिलाफ माजूल अफ़गान हुकूमत की नाअहली को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से अमरीका और उसके नेटो इत्तेहादियों को जल्दबाजी से वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए एशिया सराय की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की ऐवान नुमाइंदगान की दाखिला उमूर कमेटी के रिपब्लिकन रहनुमा माइकल मैकॉल ने मंगल को एक बयान में कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक है कि महकमा खारजा ने दावा किया है कि उन्होंने अपने मकामी मुलाजमीन का इनखला मुकम्मल कर लिया है। हकीकत में वो USAGM के सैकड़ों सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को वहाँ छोड़ आए हैं। US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया USAGM एक खुद मुख्तार वफाकी इदारा है जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो लिबर्टी समेत कई न्यूज़ नेटवर्क शामिल हैं। माइकल मैकॉल ने अंदाज़ा ज़ाहिर किया कि USAGM के लगभग 500 मुलाजमीन और अहल खाना अब भी अफ़गानिस्तान में हैं। उनके बकौल इन अफराद में से कई को बाइडन इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाएगा। अलबत्ता इस तमाम सूरत हाल पर USAGM की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मंगल को ब्रीफिंग के दौरान जब तर्जमान महकमा खारजा नेट प्राइस से USAGM के सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें जितना जल्द मुमकिन हो सका बाहिफाजत वापस लाने के लिए गैर मामूली और मुनासिब हद तक कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान ने कई अहम फैसले किए हैं। माहिरीन कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए माशी बहरान पर काबू पाने समेत सिक्योरिटी
اور حکومت میں تمام طبقات کی شمولیت بڑا چیلنج ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان کی سربراہی کونسل کا اجلاس ملا ہبت اللہ کی زیر صدارت قندھار میں ہوا۔ ترجمان کے مطابق طالبان کی قیادت نے عوام کے ساتھ اچھے سلوک اور انہیں سہولیات کی فراہمی سے متعلق کئی اہم فیصلے کیے ہیں، جبکہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کو ان کی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ذبی اللہ مجاہد نے اجلاس میں شریک رہنماؤں کو دی جانے والی ذمہ داریوں کی وضاحت نہیں کی۔ ملا ہبت اللہ کی سربراہی میں یہ اجلاس نئی افغان حکومت کی تشکیل کے تناظر میں تھا اور یہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب امریکہ نے پیر کی شب ہی افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو سخت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہوں گے۔ طالبان کلچر کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان قیادت کونسل کے 3 روزہ اجلاس میں امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ طالبان نے بیرونی ممالک سے افغانستان میں اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک کو اب اقتصادی آزادی کی ضرورت ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے رکن مولوی شہاب الدین دلاور نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے ہیں۔ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلا کے سلسلے میں منگل کی شام ایک اجتماع سے گفتگو کر رہے تھے۔ احمد مسعود کی قیادت والے طالبان مخالف دھڑے کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز پروان صوبے کے گلبہار علاقے میں طالبان کے ساتھ ان کے دھڑے کی سخت لڑائی جاری ہے۔ اسی اثنا میں طالبان نے گلبہار کو پنجشیر سے ملانے والی شاہراہ کو مسافروں اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ طالبان نے پنجشیر کی لڑائی پر تبصرہ نہیں کیا، لیکن ان کی طرف سے احمد مسعود کے دھڑے سے مذاکرات کی قیادت کرنے والے ایک عہدیدار عامر خان متقی نے کہا کہ یہ دھڑا مسئلے کا پرامن حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان سے امریکی فورسز کی انخلا کو عمل مکمل ہونے پر صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے تعاون کے بارے میں ابھی کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دوسری جانب بعض امریکی حلقے افغانستان میں طالبان کی واپسی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، جسے پاکستان مسترد کر رہا ہے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان رابطے استوار کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا تعاون حاصل رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں اسلام آباد اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لوتھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی وجہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں باہمی اعتماد کا فقدان ہے، لیکن پاکستان کے سابق سفارتکار کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 20 سالوں کے دوران بعض معاملات میں تعاون بھی رہا ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ اگر 9/11 کے بعد یہ تعاون نہ ہوتا تو القاعدہ کو کمزور کرنا شاید ممکن نہ ہوتا، اس لیے جہاں جہاں باہمی تعاون اسلام آباد اور واشنگٹن کے مشترکہ مفاد میں تھا اس کا نتیجہ مثبت رہا ہے، لیکن جہاں ان کے مفادات میں ٹکراؤ تھا اس کی وجہ سے تعلقات میں تناؤ بھی موجود رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے پاک افغان سرحد پر باڑ ہٹانے کا بیان دیکھا ہے، لیکن سرحد پر باڑ اب تک ایک حقیقت ہے۔ یہ باڑ بڑی مشکل سے اور جانوں کا نذرانہ دے کر لگائی گئی ہے، اس لیے ہٹائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں شیخ رشید احمد نے افغان طالبان پر پاکستان کے اثر و رسوخ کے ایک سوال پر کہا کہ اگر ہم ملا برادر کو امریکہ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان کے ساتھ ذہنی مطابقت تو ضرور ہے، لیکن وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں
یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سب کی شمولیت سے حکومت ہماری خواہش تو ہے، لیکن وہاں کون سی حکومت بنے گی اس کا فیصلہ طالبان قیادت کو کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان اپنی کمٹمنٹس پوری کریں۔ اب جبکہ امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل گئی ہیں اور وہاں 20 سالہ جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، انسانی زندگی کے مسائل زیادہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق طالبان کے افغانستان پر قبضے اور بین الاقوامی امداد کی ترسیل کے یقینی نہ ہونے سے ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اقتصادی اور انسانی زندگی کے گہرے ہوئے بحران اور بنیادی سہولتوں کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں اپنے بیان میں اینتونیو گوتریس نے کہا کہ افغانستان میں 1.80 کروڑ افراد کو، جو افغانستان کی تقریباً نصف آبادی کے برابر ہے، انسانی زندگی کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اپنے بیان میں بتایا کہ آئندہ ہفتے انسانی زندگی کے لیے فوری طور پر ضروری اشیاء کی تفصیل جاری کی جائے گی اور آئندہ 4 ماہ کے دوران افغانستان کے لیے ضروری رقوم کی اپیل کی جائے گی، اور اس کے لیے نائب سیکریٹری جنرل اور انسانی ہمدردی کی امداد کے امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفٹس اقوام متحدہ کے پورے نظام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی پولیس کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک چھاپے میں داعش گروپ کے 11 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ضلع مستونگ میں منگل کے روز فجر سے قبل یہ چھاپا مارا گیا، جہاں آئی ایس عسکریت پسندوں نے حال ہی میں 2 پولیس افسران کو ہلاک کیا تھا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں داعش گروپ نے حالیہ برسوں میں کئی حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ آئی ایس کے پاکستان اور پڑوسی افغانستان دونوں ملکوں میں علاقائی حلیف ہیں۔ قطر میں بھارت کے سفارتکار دیپک متل کے طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس استانکزئی سے ملاقات کو نئی دہلی کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں توجہ اور دلچسپی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور طالبان دونوں نے ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 15 اگست کو کابل پر قبضے کے بعد بھارت طالبان کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ طالبان کی سیاسی قیادت کے ساتھ رابطہ کاری کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے مجموعی طور پر ہونے والی ہلاکتیں 45 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ دنیا میں کرونا وبا کے ڈیلٹا ویرینٹ کا پھیلاؤ بھی جاری ہے۔ عالمی سطح پر کورونا سے یومیہ ہلاکتیں 10,000 پر آ گئی ہیں، جبکہ رواں سال جنوری میں روزانہ ہونے والی ہلاکتیں 14,800 تھیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران یومیہ 1,290 اموات کے ساتھ امریکہ میں ایک بار پھر دنیا میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں دیگر ممالک سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ملک بھر کے نئے ڈاکٹروں کو ریگولیٹ کرنے اور پریکٹس کے لیے لائسنس دینے سے قبل امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے، جسے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کہا جاتا ہے۔ پی ایم سی کے صدر ارشد طارق کے مطابق یہ ایک نیا نظام ہے جو امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں طب کے شعبے میں نئی اصلاحات کے تحت لایا جا رہا ہے۔ پی ایم سی کے مطابق اب بیرون ملک اور پاکستان بھر سے ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹروں کو پریکٹس کرنے کے لیے لائسنس حاصل کرنے کے لیے امتحان دینا ہوگا۔ ڈاکٹروں کے مطابق نئے امتحان کا نفاذ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ صوبہ پنجاب کے ڈاکٹروں کی غیر سرکاری نمائندہ تنظیم ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر دانش آوان کہتے ہیں کہ حکومت کو بیرون ملک سے میڈیکل کی ڈگری لے کر آنے والوں کا امتحان لینا چاہیے۔ نئے امتحان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنے ہی سرکاری میڈیکل کالجوں کے نظام تعلیم پر بھروسہ نہیں ہے۔ پی ایم سی کے نئے طریقہ کار پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست لوئیزیانا میں آنے والے تباہ کن سمندری طوفان آئیڈا کے باعث لاکھوں شہری بجلی اور صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز جب یہ طوفان ریاست کے ساحل سے ٹکرایا
تو ہواؤں کی رفتار 240 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جس کی وجہ سے ایک ٹرانسمیشن ٹاور مسیسپی دریا میں گر گیا اور 8 الیکٹرک لائنیں جو نیو آرلینز اور جنوبی لوئیزیانا کو بجلی پہنچاتی ہیں تباہ ہو گئیں۔ ریاستی عہدیداروں اور بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی بحالی میں کم از کم 30 دن لگیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ شدید گرمی اور ایئر کنڈیشننگ کے بغیر لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور اسپتال جو پہلے ہی کورونا مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں ہنگامی جنریٹرز پر کام کر رہے ہیں۔ کم از کم 4 افراد اس طوفان کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2 قریبی ریاست مسیسپی کی بڑی شاہراہ کے ٹوٹ جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفان آئیڈا متوقع طور پر ٹینیسی، شمالی کیرولائنا، ورجینیا، میری لینڈ، پینسلوینیا، نیو یارک، نیو جرسی اور کنیٹیکٹ کی ریاستوں میں جان لیوا سیلابوں اور جھکڑوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔